बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान का दौर एक भयानक तरीन दौर तस्वुर किया जाता है। ऐसा भयानक दौर कि जिसने न सिर्फ इस मुल्क के वकार को नुकसान पहुंचाया, न सिर्फ मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाया, बल्कि हमारे मुल्क की अहम तरीन शख्सियात की जिंदगियां तक लेने की कोशिश की गई। यानी हमारे जो खुफिया इदारे थे वो इमरान खान को प्रोमोट करने के चक्कर में, इमरान खान को ताकतवर बनाने के चक्कर में ऐसे एक घिनौने खेल में फंस गए कि धंसते ही चले गए, और यहाँ तक धंस चुके कि हाथ भी काले हुए, मुंह भी काला हुआ, और इमरान खान का तो मुंह वैसे ही हुआ। बहरहाल इंतहाई भयानक तरीन सिचुएशन इमरान खान के दौर में गुजरी। आज मैं आपको ज़रा इस पर थोड़ी सी तफसील से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह सब यही कह रहे हैं कि जो कल से यानी आज से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, ये हफ्ता पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज जिस तरह चीफ जस्टिस ने जो खिताब किया, यानी पहले जजों के फैसले बोला करते थे और अब अपने फैसलों की इंटरप्रिटेशन के लिए खुद जज जो है वो मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करके और लोगों को आगाह करते हैं कि ये हमारा फैसला है और ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। और फिर जब उन्हीं जजेस से पूछा जाता है कि आपकी सास और आपकी अहलिया की जो ऑडियो कॉल्स लीक हुई हैं, तो उस पर वो यूं कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोर बैठा हुआ है। तो जिस तरह सब यही जाहिर है कि इस वक्त सबकी नजरें जो है वो आज से जो शुरू होने वाला हफ्ता है इस पर लगी हुई हैं, लेकिन जो है वो ये कब हो सकता है या जो चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है वो कब हो सकती है। तो उसके हवाले से नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि आज जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो तेवर थे, उससे साफ जाहिर लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ करना चाह रही है वो 14 जो है वो मई के बाद करेगी। फिर वो 15 मई को करेगी या 16 मई को करेगी। यानी 15 और 16 मई ये दोनों तारीखें इंतहाई खतरनाक हैं हुकूमत के लिए भी, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है खुद अदलिया के लिए, और अदलिया से कहीं ज्यादा खतरनाक है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल के लिए, इस मुल्क की आईनी सूरत हाल के लिए, इस मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल के लिए। तो क्योंकि इस वक्त जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है जिस तरह पंचायती सिस्टम लगाया, यानी ये क्या शराफत है कि अगर इमरान खान मान जाए तो फिर हम गुंजाइश निकाल सकते हैं, ये आपका फैसला है। अगर इमरान खान मान जाए तो फिर अगले साल भी आप अक्टूबर में जो है वो 2024 में भी इलेक्शन करवा सकते हैं, गुंजाइश निकल सकती है। आप बात कर रहे हैं बार बार 90 डेज 90 डेज 90 डेज, और भाई 90 डेज कब के तुम पीछे छोड़ के आए हो? उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त कहाँ थे? बहरहाल इस वक्त जो है वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक मनसूबाबंदी कर रखी है इमरान खान के हुक्म पर, इमरान खान के कहने पर, और गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को जो है वो दिखाया कि मैं कितना ताकतवर हूं, देखें पूरे मुल्क में आपके हक में कितने लोग निकल पड़े हैं। ओ भाई निकल पड़े थे इसलिए कि वहां प्रिजन वैन्स नहीं थी। अगर प्रिजनर्स वैन्स वहां पर खड़ी होती ना, फिर मैं देखता, फिर पता चलता कि आइन के साथ, बंदयाल के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ कौन खड़ा है। तो बहरहाल मेरा आज का इशू ये नहीं है, मेरा इशू ये है कि हमारे मुल्क के खुफिया इदारों के नाम पर क्या क्या धंधे होते रहे। इमरान खान के दौर में जो डीजीसी थे या जो भी थे, मतलब किस तरह प्राइवेट जो अपना शूटर्स होते हैं उनकी खिदमत हासिल की जाती रही, किस तरह अहम शख्सियात को मुफादात के हुसूल के लिए निशाना बनाया जाता रहा। यानी शख्सियात भी कोई आम शख्सियात नहीं है। जिस तरह मिसाल के तौर पे अरशद शरीफ सहाफियों में वाहिद सहाफी है जो जांबर ना हो सके और जाम शहादत नोश किया। अब जाहिर है कि इसकी जब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी
تو اس کا جو معاملات ہیں وہ یقیناً جنرل فیض اور اس کے پورے گینگ تک جائیں گے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ارشد شریف کا قتل ہونا اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ 26 سپٹمبر کو آئی تھنک 26 سپٹمبر دی لانگ مارچ کا جو ہے لاہور سے آغاز کر دینا، اور لانگ مارچ اتنا لانگ مارچ چلا کہ لاہور کا لاہور میں ہی ختم ہو گیا. پھر دوسرے دن بھی لاہور کا لاہور میں ختم ہوا، پھر تیسرے دن پہیاں چلتا رہا، اور پھر آخر میں جو اس معاملے کو ہائپ دینے کے لیے اور اس معاملے کو یعنی خونی انقلاب میں تبدیل کرنے کے لیے فیض آباد اپنا وزیر آباد پہ ایک خود ساختہ حملہ ہوا. اس کی تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں، یہ حقیقت بھی سامنے آئے گی. اور یہ جو ٹانگ کا ڈرامہ ہے، جو انفیکشن کا ڈرامہ ہے، یہ جو ٹانگ کے ٹوٹنے کا ڈرامہ ہے، یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں. یہاں تک کہ عمران خان یہاں تک کہہ گزرے ہیں کہ شوکت خانم میں بھی اس کو زہر دینے کی کوشش کی گئی. اور بھائی شوکت خانم تو تمہارا اپنا ہاسپٹل ہے، وہاں تمہیں جو ہے وہ ڈرپ میں کون زہر ڈال کے دے گا؟ بہرحال تھوڑی دیر پہلے جو ہے عمران شفقت صاحب نے بھی اس حوالے سے ویلاگ کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ عمران خان کے اندر کا ڈر ہے کہ جس نے اس کے سر پہ بالٹی ڈال دیے اور بم پروف کمرے میں رہ رہے ہیں اور بلٹ پروف جو ہے وہ ایک شیلڈ بنا کر چلتے ہیں اور ایک بم پروف گاڑی میں بیٹھتے ہیں، یہ وہ ڈر ہے. ناظرین، عمران خان بہت ڈرپوک ہے. ایک تو ڈرپوک ہے، دوسرا ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں یعنی اپنا عمران باجوہ فیض کا جو گینگ تھا، اس نے راولپنڈی اسلام آباد سے لے کر جو ہے وہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں کہاں کیا ظلم نہیں ڈھائے، کس طرح کیا نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کورٹس کے معاملات کو انہوں نے مینیج کیا؟ نہ، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. انہوں نے بہت کچھ مینیج کیا، اتنا کچھ مینیج کیا کہ یہ ان کا جو نام تھا لیفٹیننٹ جنرل یا چیف آف آرمی اسٹاف کی بجائے ان کا نام بنیادی طور پر مینیجرز ہو جانا چاہیے تھا. یعنی عمران خان کے مینیجر، یعنی وہ جو عمران خان کو پروموٹ کرنے کے چکر میں جنہوں نے جو ہے وہ ہمارے ملک کے خفیہ ایجنسی جو نمبر 1 ایجنسی ISI ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی. یعنی ایک گھنونی چال چلی، اور ایسی گھنونی چال چلی کہ یعنی عمران خان کا کوئی بھی مخالف زندہ نہیں بچنا چاہیے. حامد میر کی تو جو ہے حامد میر صاحب کو جس طرح جو معاملات اس کے ساتھ ہوئے وہ کس سے ڈھکی چھپی بات ہے؟ کیوں اس کے ساتھ ہوا؟ ابصار عالم صاحب پر جس طرح حملہ ہوا، یہ کوئی معاملہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی راکٹ سائنس ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسد طور صاحب کیا حشر نہیں کیا اس کے ساتھ؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ صحافی بولتے تھے. حامد میر کو نہ صرف پہلے گولیوں سے چھلنی کیا، اس کے بعد حامد میر کو زہر تک دینے کی کوشش کی گئی. اب یہ حامد میر کی، ابصار عالم کی، اسد علی طور کی خوش قسمتی ہے کہ جو ہے وہ اس ساری سازش سے بچ نکلے، اور ارشد شریف جو ہے وہ شاید اس طرح اس حوالے سے خوش نصیب نہیں تھا، ورنہ تو جام شہادت تو نصیبوں والوں کو نصیب ہوتی ہے. تو مالک نے انہیں جام شہادت نوش فرما کروایا، اور ہمارے لیے آج بھی وہ فخر ہیں. اور اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کا معاملہ ہے. ناظرین، بات صرف یہاں تک نہیں ختم ہوتی، بات صرف 2 4 5 صحافیوں تک ختم نہیں ہوتی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ باقاعدہ اس کے لیے پرائیویٹ شوٹرز کی خدمات حاصل کی گئی. کون سا گناہ ہے، کون سا جرم ہے، کون سا کرائم ہے، چاہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہو، چاہے وہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو، چاہے وہ عدالتیں مینیج کرنے کی جو ہے وہ معاملات ہوں. اپنا جنرل باجوہ نے کیا تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتا، تو پھر اس میں مطلب کس کو ہم قصوروار کہیں؟ یعنی جنرل عاصم منیر صاحب کو کتنا اچھا خاصا ٹائم گزر چکا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں نظر نہیں آیا
کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ کہیں ایک باقاعدہ ٹیم بن سکی ہو. وہ ٹیم جو ہے وہ پاک فوج کے یا ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے دامن پہ، اس کے چہرے پہ، ان کے ہاتھوں پہ جو داغ لگے ہیں ان کو کسی طرح صاف کر سکے اور یہ یقین دلا سکے کہ سچ میں اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے. یعنی جو کل جنرل فیض، اپنا جنرل باجوہ، عمران خان مل کے کیا کرتے تھے، جس طرح نواز شریف کے ساتھ حشر کیا گیا، جس طرح ان کو زہر دینے کی کوششیں کی گئیں، جس طرح ان کے پلیٹلیٹس گرا کے ان کو جو ہے وہ اس نہج تک لے آنے کی کوشش کی گئی کہ ان کی موت واقع ہو جائے، لیکن یہ ان کا لک تھا اور ان کی اپنی پی آر تھی باہر کہ جو ہے وہ بھی بچ نکلے. تو آج تک نواز شریف واپس کیوں نہیں آتے؟ یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو جیل میں ان کے ساتھ ہوتی رہیں، جو چیزیں ان کے کھانے میں ملا کے ان کو دی جاتی رہیں. بات صرف یہیں پر بھی ختم نہیں ہوتی. اسی دوران مریم نواز کو بھی زہر دینے کی کوشش کی گئی اور مریم نواز اس حوالے سے اچھی خاصی یعنی اس کو تکلیف تک پہنچی، لیکن بھلا ہو عدالتوں کا کہ جن کی وجہ سے وہ بھی بچ نکلیں. تو اب بھی بات یہاں ختم نہیں ہوتی. جنرل مشرف کو جس جج نے سزا سنائی تھی، وقار سیٹھ نے، انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج وقار سیٹھ نے، جس نے جنرل مشرف کو 3 بار جو ہے وہ میرے خیال میں ڈی چوک پر لٹکانے کی سزا دی تھی، چاہے وہ بیرون ملک مر بھی جائے تو بھی ان کو لا کر کے یہاں پہ لٹکایا جائے اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے. جنرل مشرف تو نشان عبرت نہیں بنا، انہیں تو جو ہے وہ آرمی کے کندھوں پر لا کر کے اور آرمی کے سائے میں ایک فارمیلٹی کی سلامی دے کر اور ان کی تدفین کر دی گئی. لیکن جو ہے وہ وقار سیٹھ صاحب اپنی زندگی دے بیٹھے. ناظرین، جو اس وقت تک تحقیقات ہو چکی ہے یا جو معاملات آ چکے ہیں سامنے، اس کے مطابق وقار سیٹھ بھی ایسے ہی کسی دوا کا یا زہر کا شکار ہوئے تھے، مطلب جس نے اس کی جان لی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا تو جرم ہوا جنرل مشرف. اب آ جائیں ذرا جو ہے وہ جج ارشد ملک پر. ارشد ملک بھی اسی طرح مارے گئے، اسی طرح ان کا بھی قتل ہوا. جج ارشد ملک کی اسیسینیشن اسی لیے تھی محض کہ نواز شریف کے کیس کا جو معاملہ تھا، مریم نواز کے کیس کا جو معاملہ تھا، اور اس حوالے سے پھر جو ویڈیوز بنی اور جو چیزیں لیک ہوئیں، انہوں نے عمران خان کے راستے میں بڑی رکاوٹ ڈالی. اب ان جتنے بھی کیسز ہیں ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کہیں بینیفیشری آپ کو اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے تو کہیں بینیفیشری آپ کو عمران خان نظر آتے ہیں. تو اسی طرح جو ارشد ملک جج صاحب تھے ان کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے. سبب کیا بتایا گیا؟ جی کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے ظاہر ہے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. مطلب حیران کن معاملات ہیں، یہ حیران کن واقعات ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے حیران کن ترین واقعات. اب آ جائیں جی جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی صاحب، وہ بھی اسی طرح ہی ایسی ہی ایک سازش کا شکار ہوئے. اچانک سے یہ ظاہر کیا کہ جن کو کرونا ہوا ہے. یہ فیکٹ نہیں ہے. اس وقت تک کی جو انکوائری ہوئی ہے، اس وقت تک کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، جس طرح جو ہے وہ ابھی یہ بتا رہے تھے عمران شفقت صاحب بھی، کہ یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے. جو پیپر، جو فائلیں، جو کاغذ، جو حقائق سامنے آئے ہیں، اس کے مطابق خادم رضوی صاحب جو ہے وہ بھلے ہمارے ان سے نہ کوئی اختلافات ہوں یا نظریاتی اختلافات ہوں یا مطلب ایک ہوتے ہیں نا چیزیں، لیکن فیض آباد دھرنا اور اس کے بعد پھر لاہور میں جو یعنی فیض آباد دھرنا جو ہوا، اس کے بعد وہ عمران خان کے لیے خطرہ بن گئے تھے. تو اس لیے ان کو عمران خان کی وجہ سے راستے سے ہٹانا بہت ضروری تھا. تو یہی وجہ ہے کہ خادم رضوی صاحب بھی اسی طرح خاموش طریقے سے ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. یہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہے، یہ اسیسینیشن ہے، یہ قتل ہے.
یعنی وقار سیٹھ، ارشد ملک، خادم رضوی، ارشد شریف، ان کو باقاعدہ پورے منصوبے کے ساتھ جو ہے وہ جنرل فیض، جنرل باجوہ، عمران خان نے قتل کروایا۔ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہے میں اس کے بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ یعنی جس طرح ابھی سے اپنا سید عمران شفقت نے کہا کہ یہ سب ہوا ہے اور یہ چیزیں ابھی ریویل ہو رہی ہیں، ابھی چیزیں ریویل ہونی ہیں، ابھی حقائق سے پردے ہٹنے ہیں، یہ بات اتنی یہاں تک ختم نہیں ہوتی، معاملات بہت بڑے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جنرل فیض نے اچانک سے جو ہے وہ آڈیوز اور ویڈیوز پھینکنے کا جو سلسلہ تھا وہ روک دیا ہے؟ کیونکہ اس کی جو ایک شخص جس کے پاس اس کا ڈیٹا تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اب معاملات، وہ بندہ کراچی سے تعلق رکھتا ہے، گزری سے تعلق رکھتا ہے، مطلب جس کے پاس جنرل فیض اور ان چیزوں کے جو چیزیں اپنا جنرل فیض نے وہاں سے اٹھائی تھیں، وہ چیزیں سب ڈیٹا جو ہے وہ چیزیں اس طرح ہوئی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، جو ہے وزیر آباد حملہ ایک جعلی حملہ تھا، انقلاب کو خون چاہیے تھا، ریولوشن نیڈس اے بلڈ، تو اس لیے وزیر آباد حملہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ ارشد شریف کا قتل ہونا بھی ضروری تھا، کیونکہ عمران خان کو ایک بریک تھرو چاہیے تھا اور ایک سلوگن چاہیے تھا، لانگ مارچ کے لیے ایک برانڈنگ چاہیے تھی، ان کو برانڈ مل گیا ارشد شریف کی تصویریں لگا کے، اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ مطلب میں کیا کہوں کہ ہمارے ملک کے ادارے جس طرح انہوں نے یہ ساری سازشیں رچیں، ان کو اگر ان میں غیرت ہوتی، اپنے دھرتی سے پیار ہوتا، اگر ان میں کے دلوں میں اپنے وطن سے محبت کا ایک رتی برابر بھی کہیں کوئی جذبہ ہوتا، تو یہ جو ہے وہ ان کی جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے اس میں رہتے، اپنی ڈومین میں رہتے، اور ڈومین میں رہ کر جو ہے وہ اس ملک کے لیے اگر اتنا دماغ لگاتے تو آج ہمارا ملک آج سے کہیں زیادہ محفوظ ہوتا۔ تو نہ صرف ان لوگوں نے اداروں کو تباہ کیا، بلکہ ان لوگوں نے اس ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ تو ناظرین، جیسے جیسے انویسٹیگیشنز آگے بڑھ رہی ہیں، ویسے ویسے جو بھی چیزیں آئیں گی آپ کو میں انفارم کرتا رہوں گا، یا پھر دوستوں کی مدد سے جو چیزیں حاصل موصول ہوتی رہیں اطلاعات، تو تب تک کے لیے اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔